अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 10 है, सूरत तौबा है, रुकू नंबर 10, आयत नंबर 29 के बाद। 29 है ना क्यों? हाँ जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 10 है, पारा नंबर 10। देखो की हो जाता, आवाज़ नहीं आ रही, म्यूट तो नहीं हो गया। पारा नंबर 10 सूरत तौबा, रुकू नंबर 10, आयत नंबर 39 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकालत और कहा अल यहूदो, हकीकी यहूदियों ने, उज़ैर अलैहिस्सलाम इब्नुल्लाह, बेटे हैं अल्लाह के। यहूदियों ने अल्लाह के पैगंबर उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया और इस तरह वो शिरक के मुर्तकब हो गए, मुशरक बन गए। वकालत और कहा अन्नसारा, हकीकी ईसाइयों ने, अल मसीह इब्न मरियम, मसीह बेटा मरियम का, अल्लाह का बेटा, मसीह जो है वो बेटा है अल्लाह का। अल मसीह ख़ास छूने वाला, ये उनका लक़ब है। अल मसीह हो ख़ास मसीह यानी छूने वाला, इब्नुल्लाह बेटा है अल्लाह का। जिस तरह यहूदियों ने अल्लाह के पैगंबर उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देकर शिरक किया, इसी तरह ईसाइयों ने भी मसीह अलैहिस्सलाम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनको अल्लाह का बेटा करार देकर वो भी मुशरक बन गए। अब ये दोनों ग्रोह जो है ये मुशरक हैं। ज़ालिक का ये कौलुहुम, बात है उनकी, बेअफ़वाहिम, साथ उनके मुँहों का, ये उनके मुँहों की बात है, हकीकत कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, लम यलिद, उस अल्लाह ने किसी को जन्म नहीं दिया, उसकी कोई औलाद नहीं है, ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है। तो लम यलिद, उसने किसी को जन्म नहीं दिया, ना बेटे को ना बेटी को। तो ये उनकी मुँहों की बातें हैं। युज़ाहिरूना, वो मुशाबहत रखते हैं, कौल अल्लज़ीना, बात उन लोगों की के, काफ़रू, जिन्होंने इनकार किया, मिन क़ब्ल, इससे पहले। जिस तरह पहले लोग जो थे वो शरीक बनाते थे अल्लाह के साथ मखलूक को शरीक बनाते थे, हिस्सेदार बनाते थे, इस तरह इन यहूदियों ईसाइयों ने भी उन जैसी ज़ाहिरूना, उन जैसी बात जो है उन्होंने की है, उनसे मुशाबहत रखते हैं, उन जैसे हो गए हैं कौल में, बातों में, जो उन्होंने कहा पहले काफिरों ने, वही इन यहूदियों और ईसाइयों ने कहा। युज़ाहिरूना, वो मुशाबहत रखते हैं, एक जैसे हो गए हैं, कौल अल्लज़ीना, बातों में उन लोगों के साथ, काफ़रू, जिन्होंने इनकार किया, मिन क़ब्ल, इससे पहले। कातला, हलाक कर दे, हम उनको, अल्लाह ताला, अल्लाह इनको हलाक कर दे, मुशरिकों को, यहूदियों को, ईसाइयों को। इसने मोबाइल में नहीं आ रही, छोटे वाले मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही जी, ये क्या हुआ है? गुड़िया देखी कि कहते हैं। युज़ाहिरूना, वो मुशाबहत रखते हैं, मुतशाबे हो गए हैं, एक जैसे हो गए हैं, कौला, बात में, अल्लज़ीना, उन लोगों की, काफ़रू, जिन्होंने इनकार किया, मिन क़ब्ल, इससे पहले। जिस तरह पहले लोग जो है अल्लाह के शरीक बनाते थे, इसी तरह इन्होंने भी अल्लाह के शरीक बनाने शुरू कर दिए। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर को, अल्लाह का बेटा बना दिया। ईसाइयों ने
اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو، مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ قاتلہم اللہ، ہلاک کر دے ان کو اللہ تعالیٰ، انا کس طرف، یوفکون وہ جھوٹ کے ذریعے لے جائے جاتے ہیں، ان کو جھوٹ بولنے والے جھوٹ بول کر اپنے جھوٹ کے ذریعے کدھر لے کر جا رہے ہیں، انا کس طرف، یوفکون وہ جھوٹ سے لے جائے جاتے ہیں، جھوٹ کے ذریعے ان کو اللہ کی وحدانیت سے شرک جو سراسر جھوٹ ہے اس کی طرف لے جائے جا رہے ہیں۔ وہ اتخذوا انہوں نے پکڑا، احبارہم اپنے یہودیوں نے اپنے یہودی عالموں کو، احبار حبر سے جمع ہے، یہودیوں کے عالموں کو حبر اور جمع حبر واحد ہے، احبار جمع ہے، تو اتخذوا پکڑا ان یہودیوں نے احبارہم اپنے عالموں کو، ورہبانہم اور پکڑا عیسائیوں نے اپنے راہبوں کو، اربابًا رب، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ، والمسیح اور حقیقی مسیح علیہ السلام کو رب پکڑا، ابن مریم جو مریم کے بیٹے ہیں، ان کو بھی انہوں نے رب بنا لیا عیسائیوں نے، راہبوں نے۔ تو جب عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ عیسائی تھے، حاتم طائی کے بیٹے تھے، جو عرب میں مشہور و معروف تھا مہمانوں کی مہمان نوازی میں، قیمتی اونٹ جو ہے وہ ان کے لیے مہمانوں کے لیے ذبح کر دیتا، اور یہ ایک ضرب المثل بن گئی ہے، مثال بن گئی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ فلاں شخص جو ہے وہ تو وہ حاتم طائی جیسا ہے، یعنی بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہے۔ تو حاتم طائی عدی جو تھے ان کے بیٹے تھے، عیسائی تھے، تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا، اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ آپ، قرآن کہتا ہے کہ یہودی عالموں نے اور عیسائی راہبوں نے اللہ کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو جو ہے ان کو رب بنا ڈالا تھا، تو یہ تو کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم تو ان کو رب نہیں مانتے تھے، میں عیسائی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عدی، کیا تم اللہ کے حکموں کے مقابلے میں ان کے حکم نہیں مانتے تھے؟ کہا یہ تو تھا جی، ایسی بات تو تھی کہ ہم جو ہے اللہ کے حکموں کے مقابلے میں یہودی عالموں اور عیسائی راہبوں کے حکم مانتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عدی یہی رب ماننا ہے، اللہ کے علاوہ غیروں کو جو رب ماننا ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر وہ غیروں کے حکموں کو، اپنے عالموں اپنے راہبوں کے حکموں کو اللہ کے مقابلے میں مانتے ہیں، یہی ان کو رب بنانا ہے، یہی ان کو رب سمجھنا ہے۔ قرآن کی آیت کا یہی مفہوم ہے کہ تم اللہ کے حکم ماننے کی بجائے اپنے عالموں اور راہبوں کے حکم جو ہے وہ مانتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی اور فرمایا یہ شرک ہے، رب ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو رب ماننا یہ شرک ہے۔ اس طرح سے جو ہے یہودی بھی مشرک بن گئے، عیسائی بن گئے۔ تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بات صحیح ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کے مقابلے میں ہم جو ہے اپنے عالموں اور اپنے راہبوں کے حکم مانتے تھے۔ اب اس آیت کو ذرا آج کے زمانے میں دیکھیں کہ آج ہم بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں اور فیصلوں کے مقابلے میں آج ہم جو ہے اپنے جعلی علماء، جعلی مفتی
اور یہود و نصارہ جن کا فتنہ ہم مسلط کر کے بیٹھے ہیں، آج ہم ان کے حکم مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی طرف سے، کہ ان کافروں کو کہہ دو لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم سورہ انفال کی آیت نمبر 39، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 میں اللہ کا حکم ہے کہ تمام فتنے جو آسمانی دین کے مقابلے فتنے ہیں، تمام کافروں منافقوں کے وہ سب ختم کر کے اس کی جگہ پر جو ہے اللہ کا مکمل دین نافذ کرو۔ اب یہ دو حکم ہیں اللہ کے، لکم دینکم ولی دین والا حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ کافروں سے کہہ دو ہم تمہارا نظام، تمہارا آئین، تمہارا قانون، تمہارا دین نہیں مانتے۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی بھی ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ آج تک کسی بھی فرقے کے مولوی نے، مفتی نے یہ جملہ اختیار نہیں کیا جو نبی علیہ السلام نے جس پہ عمل کیا تھا، صحابہ کرام نے عمل کیا تھا، کہ کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے اور ہم نہیں مانیں گے اس کو۔ اور دوسرا حکم سورہ انفال کا اپنا بقرہ کا، کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے علاوہ جتنے بھی فرقوں کے دین ہیں، یہود و نصارہ کے فتنے ہیں، ان کو ختم کرو اور اللہ کے مکمل دین آسمانی دین کو نافذ کرو۔ آج ہم ان دونوں حکموں کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ہم اپنے مولویوں اور اپنے مفتیوں اور یہود و نصارہ کے حکم مان کر ہم بھی یہود و نصارہ کی طرح شرک کر رہے ہیں۔ ہم شرک سے پیچھے نہیں ہیں، ایمانداری سے یہ مقابلہ کر کے دیکھ لیں کہ ہم بھی اللہ کے حکم کو نہیں مانتے۔ ہم نے آج تک اللہ کے حکم سورہ کافرون کے حکم کے مطابق کسی ایک نے بھی آج تک جو ہے کافروں کے کفر کا، شیطانی جمہوریت کا، فتنے کا کسی مولوی فرقے کے مولوی نے بائی کاٹ نہیں کیا کہ ہم اس کا بائی کاٹ کرتے ہیں، ہم نے اس کو نہیں مانتے۔ بھاگ کر جو ہے ووٹ دے رہے ہیں، دوڑ کر جو ہے وہ صندوقڑیاں بھر رہے ہیں۔ کیا یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ووٹ دے کر جو ہے اسمبلیوں کے جو ہے جو بدماش اور جاہل اور ڈاکو چور ہیں ان کو کرسیوں پر بٹھاؤ؟ کیا اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے؟ اللہ کا حکم تو قرآن پاک دوسرے پارے میں ہے کہ تمہارے حکمرانوں کی دو صفات ہونی چاہیے، کہ وہ سب سے بڑا عالم دین ہو، آسمانی دین کو، قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر کا سب سے بڑا عالم ہو، اور نمبر 2 جسمانی طور پر تندرست ہو۔ ہم تو ان کی سراسر جو ہے مخالفت کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ان 2 خوبیوں والا نہیں ہے، کوئی ایک بھی، قسماً میں کہہ رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، میں زیادہ باتیں کرنے کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، ایک بھی شخص جو ہے وہ دونوں صفات میں سے ایک کا بھی جو ہے وہ یہ جو جعلی علماء مفتی ہیں، یہ ان میں سے کوئی بھی سب سے بڑا عالم ہے ہی نہیں۔ اگر یہ سب سے بڑے عالم ہوتے آسمانی دین کے، تو جس طرح نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے سورۃ کافرون کی آخری آیت کا اعلان کیا تھا کہ کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، یہ بھی اعلان کرتے اگر یہ آسمانی دین کے عالم ہوتے، یہ بھی سورہ کافرون کی سناتے آیت آخری لکم دینکم ولی دین، اور یہ اگر عالم ہوتے تو سورہ انفال اور سورہ بقرہ کی آیتیں جو ہے کہ اللہ کے دین کے علاوہ جتنے بھی فتنے ہیں ان کا خاتمہ کرو اور اللہ کے دین کو مکمل نافذ کرو۔ اگر یہ عالم ہوتے، یہ نفاذ اسلام کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے جو ہے اس کو مکمل نافذ کرنے کے لیے محنت کرتے، کوشش کرتے۔ ان میں سے کوئی بھی قرآنی صفات جو طالوت علیہ السلام کے دوسرے پارے میں اللہ نے بیان کی ہے، ان میں سے یہ کوئی بھی ان میں سے اہل نہیں ہے۔ یہ چونکہ جاہل ہیں، جہل مطلق ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، آسمانی دین کے دشمن ہیں، اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے یہود و نصارہ کے جو ہے بنائے ہوئے فتنے جو ہیں، یہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی غلامی کر رہے ہیں،
اور ان کے نظام سے یہ لوٹ مار جو ہے یہ کر رہے ہیں لوگوں کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کر دی کہ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں کسی کا بھی حکم ماننا یہ اس کو رب بنانا ہے، شرک کرنا ہے، یہی ہے رب بنانا۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی شخص کا بھی کوئی ایک حکم ماننا، انسان کا جو ہے اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے جو ہے اللہ کا حکم جو ہے چھوڑ دیا اور اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم مان لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ اب آپ کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں جس کو آپ نے لائے ہو اس کا آپ اس کے ہو گئے ہیں، آپ اللہ کے نہیں رہے۔ اب دو چیزیں متضاد، اللہ کے مقابل اس کی مخلوق ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہیں مانتے، مخلوق کا حکم مانتے ہیں، تو دونوں کا حکم تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا حکم اور ہے، مخلوق کا اور ہے، اللہ کی صفات اور ہیں، مخلوق کی اور ہیں۔ تو جب انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں مخلوق کا حکم مانتا ہے، تو گویا اس کا تعلق جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے بالکل ختم ہو گیا، اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اور میرے صحابہ کے فرقے کے علاوہ جو 72 فرقے ہیں وہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، میرا نہیں ہے، کہ یہ 72 فرقے جو بنے ہیں میرے اور میرے صحابہ کے فرقے کے مقابلے میں یہ سب جہنمی ہیں۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے فرقہ کا عمل ہمارے سامنے ہے، انہوں نے دین نافذ کیا، آج تک اس خطے میں دین نافذ ہے، قیامت تک رہے گا۔ اور ہم 72 فرقوں والے جو ہیں، ہم نے تو کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ بھی نہیں کیا۔ پہلا سٹیپ ہے بائیکاٹ کرنا، پھر ہے اگلا سٹیپ، دوسرا سٹیپ جو ہے وہ اللہ کو ماننا۔ ہم نے تو بائیکاٹ ہی نہیں کیا۔ اللہ کو ماننا جو ہے وہ کس طرح ہو؟ جیسا لا الہ پہلے جو ہے نفی کی جاتی ہے، انکار کیا جاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی معبود نہیں، اور اس کے بعد پھر اعلان ہوتا ہے کہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس کائنات کا کوئی بھی معبود نہیں۔ آگے الا اللہ، اس کوئی بھی میں جو ہے استثناء آ گیا، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو پہلے انکار ہوتا ہے، پھر اقرار ہوتا ہے۔ پہلے دنیا کے تمام جھوٹے معبودوں کا انکار ہے، اور پھر اللہ کے بعد جو ہے اللہ کا جو ہے اقرار ہے۔ یہی طریقہ ہے کہ پہلے نبی علیہ السلام کو مکہ میں سورہ کافرون کے ذریعے کافروں کے فتنے کا انکار کروایا کہ لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ اور پھر جو ہے جب مدینہ کی ریاست قائم ہو گئی تو پھر اقرار کروایا کہ اللہ کے آسمانی دین کو جو ہے مکمل طور پر نافذ کرو، لوگوں کے فتنوں جو ہے، لوگوں کے نظاموں، کافروں کے دینوں، منافقین کے دینوں کو ختم کر کے اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا آسمانی دین مکمل نافذ کرو۔ تو یہ ہے حقیقت ہے۔ فرمایا وما امروا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے تھے الا مگر لیعبدوا، تاکہ وہ عبادت کریں الہًا واحدًا، معبود اکیلے کی۔ ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور ہم کو حکم یہ دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم جو ہے ایک معبود، جو کائنات کا صرف ایک معبود ہے اللہ تعالیٰ، ہم صرف اس کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں، کسی کے سامنے نہ جھکیں، کسی کا حکم نہ مانیں، کسی کے جو ہے پیغام کو قبول نہ کریں اللہ کے علاوہ، کیونکہ نبی علیہ السلام صرف اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور ہمارے لیے صرف آسمانی پیغام جو ہے جس کو نبی علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا ہے، ہمارے لیے یہ فرض ہے، اس پہ چلنا فرض ہے۔ فرمایا لا الہ، نہیں کوئی معبود، سب کی نفی کر دی، اس کائنات کا کوئی معبود نہیں، دنیا میں جہاں بھی جھوٹے معبود ہیں سب کی نفی کر دی اللہ نے،
اور فرمایا الا اللہ، سوائے اللہ ہوا، سوائے اس اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، الا ہوا، سوائے اس اللہ کے، اللہ کے علاوہ اور کوئی اس کائنات کا معبود نہیں ہے۔ دیکھنے میں طریقہ آ گیا، پہلے ہر ایک کا انکار اور پھر ایک اللہ کا اقرار۔ اسی طرح پہلے کافروں کے دین کی نفی، انکار، لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میرے لیے نہیں ہے، انکار ہو گیا۔ اور پھر جو ہے سورۃ الانفال اور سورہ بقرہ کے آیات کے حکم کے زیر اثر پھر سب فتنے ختم کیے نبی علیہ السلام نے جزیرۃ العرب سے، شرک و کفر کے، اور پھر وہاں پر جو ہے اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا، جو آج تک نافذ ہے، قیامت تک نافذ رہے گا۔ یہ ہے ہماری منزل، اور اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ نے اپنا قرآن جو ہے اس کے ذریعے ساری حقیقتیں، سب سچائیاں بیان کر دی ہیں۔ اگر ان سچائیوں سے کوئی دور بھاگتا ہے تو وہ جانے اور اللہ جانے، بس پھر وہ جو چاہے گا کرے گا۔ سبحانہ، پاکیزگی ہے اس ذات کی، اما اس سے یشرکون، جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اولاد سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے اب پاک ہے اس کی ذات۔ بیٹے بیٹیاں جو ہے انسان کی کمزوری ہیں۔ مائیں جو ہے بچوں جب جوان ہوتے ہیں ان کو جو ہے اپنا گروپ بنا کر پھر محاذ کھڑا کر لیتی ہیں۔ کئی ایسی خاندانی عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ کمینے گھروں سے تعلق، کمینے خاندانوں سے ہوتی ہیں، پھر جب بچے جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں پھر وہ محاذ بنا لیتی ہیں، اور آدمی اور اس کے رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی جو ہے ان کے خلاف جھوٹ بول بول کر جو ہے اولاد کو جو ہے وہ بدظن کرتی ہیں، نفرت پیدا کر دیتی ہیں، اور وہ اولاد بیچاری جو ہے نہ باپ کے رشتہ داروں کی رہتی ہے، نہ اپنوں کی رشتہ داری رہتی ہے، کیونکہ اس کے اپنے جو ہیں وہ تو صرف مطلبی ہے، کھانے کے یار، بس ان کو یہ پرائی دوسروں کی اولاد سے کوئی محبت نہیں ہوتی۔ ان کو اس بات سے محبت ہوتی ہے کہ اس گھر میں، بہن کے گھر میں یا بیٹی کے گھر میں ہماری حکمرانی ہو اور ہمیں کچھ کھانے کے لیے حرام مال جو ہے وہ مل جائے۔ اصل ان کا خونی رشتہ جو ہوتا ہے وہ باپ کے بہن بھائیوں سے ہوتا ہے، ماں باپ سے ہوتا ہے۔ اور جب کمینے گھروں کی عورتیں جو ہے محاذ بنا کر اور اپنوں کو جو ہے بغیرتوں کو اور کمینوں کو جو ہے کچھ کھلانا ہوتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اولاد کو ساتھ ملا کر ان پر جو ہے آدمی کے سب رشتہ داروں پر پابندی عائد ہو جاتی ہے کہ خبردار اس طرف کسی نے منہ کیا، اور پھر جو ہے اس کے آپ نے جو ہے جو کمینے اور گھٹیا اور اس اولاد کے حقیقی طور پر دشمن ہوتے ہیں ان کو وہ مسلط کر دیتی ہے، اور اولاد جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، نہ وہ ان کی رہتی ہے نہ ان کی رہتی ہے۔ جس گھر میں اختلاف ہوگا میاں بیوی کے درمیان، اس گھر کی اولاد جو ہے برباد ہو جائے گی، اولاد پاگل ہو جائے گی کہ کیا کریں ہم، ماں کی حمایت کریں یا باپ کی حمایت کریں، ماں کے رشتہ داروں کی حمایت کریں یا باپ کے رشتہ داروں، اولاد پاگل ہو جاتی ہے۔ اور یہ بہت بڑا ظلم ہے اولاد کے ساتھ، کمینے گھروں کی عورتوں کی طرف سے یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنی اولاد کے ساتھ، کہ وہ گھروں میں فتنے ڈال کر بچوں کو پریشان کرتی ہیں۔ ان کو نہیں سمجھ آتی کہ ہم کس کی مانیں، ادھر باپ کے رشتہ دار ہیں، ادھر ماں کے رشتہ دار ہیں، اور اس نے محاذ بنا رکھا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، یہ دنیا کے مال کی خاطر، کھانے پینے کی خاطر جو ہے یہ کتنی کمینگی کرنی ہے کر لیں، لیکن اس کا پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں رحم کے رشتے جو ہے، خونی رشتے جو ہے، ان کا حق بیان کیا۔ باپ کے جو رشتہ دار ہیں، باپ کے ماں باپ ہیں، باپ کے بہن بھائی ہیں، وہ خونی رشتے ہیں، وہ رحم کے رشتے ہیں، ان کا اول حق ہے۔ اور یہ ہے ان کو سب کو پر جو ہے پابندی لگا کر اور اپنوں کو حرام کھلانے، ٹھیک ہے حرام ہی کھا رہے ہیں نا، اس حرام کھائے گا پھر مزہ آئے گا جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، پھر مزہ آئے گا یہ حرام کھانے کا۔ فرمایا سبحانہ
پاکیزگی ہے اس کی، اما اس سے یشرکون جو وہ شرک کرتے۔ اولاد جو ہے جب اور مائیں جو ہے باپوں کے خلاف ان کو بناتی ہیں جھوٹ بول بول کر، تو وہ باپوں کو جو ہے رسوا کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں معاشرے میں، ان کی عزت خاک میں ملا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں خسرو پرویز جو تھا ایران کا، خسرو پرویز نے نبی علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے ایران کے بادشاہ نے یمن کے گورنر کو لکھا کہ 2 اسپائی بھیج کر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ یہ کون ہوتا ہے نبوت کا اعلان کرنے والا؟ وہ دونوں آئے، نبی علیہ السلام نے کو سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے ہیں، خسرو پرویز کا حکم ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، اگر سفیروں کے آداب کا بین الاقوامی قانون نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا۔ تم نے اللہ کے پیغمبر کی توہین کی ہے، لیکن چونکہ تم سفیر ہو، اس لیے میں بین الاقوامی سفیروں کا جو قانون ہے اس کے تحت میں تمہیں چھوڑتا ہوں، جاؤ جا کر آرام کرو، کل آنا میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے پھر رات جو ہے اس خسرو پرویز کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کر دیا۔ اس کا بیٹا جو ہے باپ کا باغی ہوا اور اس نے اس کو قتل کر کے جو ہے وہ خود اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ اللہ نے اس کا بندوبست کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی توہین کو نہیں برداشت کرتا، فوراً پکڑتا ہے۔ رات ہی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، دوسرا دن آیا ہی نہیں۔ جس نے نبی علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے سپاہی بھیجے تھے، اللہ کو اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں ہوئی اور فوراً جو ہے اس کے بیٹے نے جو ہے اس کو قتل کروا دیا۔ اسی طرح ابو لہب نے جب نبی علیہ السلام کی مکہ میں ہجرت سے پہلے توہین کی تھی، اللہ نے فوراً پکڑ کر لی، اس کے گردن پہ پھوڑا نکالا، اس پھوڑے کی درد اور تکلیف سے جو ہے بہت بری طرح اس کو ذلیل کر کے موت اس پر آئی۔ اس کی بیوی جو کانٹے اٹھاتی تھی نبی علیہ السلام کے جو ہے راستے میں بچھانے کے لیے، تو ایک گٹھا جو ہے وہ آ رہی تھی لے کر، گٹھا پیچھے کو سرکا سر سے پیچھے، تو رسہ جو تھا وہ گٹھے کا وہ گلے میں آ گیا اور اس کو پھندا دے کر اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ یہ جو ہے یہ حقیقتیں ہیں قرآن اور حدیث کی۔ پھر مدینہ منورہ میں کعب بن اشرف یہودی جو تھا، اس نے جو ہے نبی علیہ السلام اور 2 اور یہودی، ایک مرد اور عورت جو ہے، تینوں نے جو ہے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی توہین کی۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو جو ہے قتل کروا دیا۔ اور فقہ حنفی جو ہے وہ کہتی ہے کہ 3 دن تک جو نبی علیہ السلام کی جو ہے گستاخی کرے اس کی سزا 3 دن کے لیے قید ہے۔ فقہ حنفی یہ کہتی ہے، جس کے بارے میں یہ جو ہے یہ حنفی جو کہتے ہیں جی یہ قرآن کی تشریح، اللہ کی قسم 100% جھوٹ، بہت بڑا جھوٹ، اس سے بڑا فریب، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ کہتے ہیں جی فقہ جو ہے وہ تشریح ہے قرآن کی۔ فقہ کا تو ہوتی ہے 3 دن کی قید ہے، اور اللہ جو ہے ابو لہب اور اس کی بیوی کو فوراً جو ہے وہ سزا دے رہے ہیں، اور مدینہ کے یہ 3 یہودی جو نبی علیہ السلام بیویوں کی توہین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تینوں کو قتل کروا رہے ہیں۔ فقہ حنفی کہاں آ گئی تشریح کرنے کے لیے؟ اگر یہ تشریح کرنے والی ہوتی قرآن تو پھر یہ ابو لہب کو اللہ سزا کیوں دیتے؟ پھر یہودیوں کو، مدینہ کے یہودیوں کو سزا کیوں دیتے؟ پھر ان کو 3 دن تک جو ہے وہ قید کرواتے۔ اس طرح جیسے فقہ حنفی نے ایسے فتنے جو ہے ڈالے ہوئے ہیں کہ جو ہے جھوٹ بول بول کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی یہ فقہ حنفی جو ہے یہ تشریح ہے قرآن پاک۔ بھئی اگر تشریح ہے تو پھر 3 دن آپ کی فقہ کہتی ہے 3 دن سزا نبی علیہ السلام کی توہین کرنے والے کی 3 دن قید ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ نے ابو لہب کو جو ہے 11 دن کی سزا کیوں نہیں دی؟ فقہ حنفی 3 دن کی قید کہتی ہے، تو اللہ نے 3 دن کی قید کیوں نہیں دی؟ مدینہ میں نبی علیہ السلام نے یہودیوں نے توہین کی آپ کی بیویوں کی، تو آپ نے ان کو 3 دن قید کیوں نہیں دی؟ اگر یہ تفسیر ہے اس کی، بالکل 100% جھوٹ ہے۔ اللہ کی لعنت اکٹھی کر رہے ہیں یہ آسمانی دین کے دشمن ہیں اور آسمانی دین کی دشمنی نبھا رہے ہیں
یہ حقیقت میں آسمانی دین کے دل سے دشمن ہیں، اس لیے ان پر لعنت پڑ گئی ہے کہ دین چھوڑ کر یہ کافروں کے فتنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پیٹ کی یہ رب کی لعنت ہے کہ رب نے ان کی صلاحیت ہی ختم کر دی ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اللہ کا آسمانی دین جو ہے وہ زیادہ عزت والا ہے، زیادہ احترام والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے آسمانی دین کو نافذ کیا، ان کی سوچ کی صلاحیتیں ختم ہو گئیں اس دشمنی میں، آسمانی دین کی دشمنی میں، اور یہ لوگوں کو برباد کر رہے ہیں، خود تو برباد ہیں ہی، لوگوں کو ہی برباد کر رہے ہیں۔ ینہون عنہ سورۃ الانعام وینأون عنہ، لوگوں کو بھی قرآن سمجھ کر نہیں پڑھنے دیتے اور خود بھی قرآن کی سمجھ سے دور رہتے ہیں، اور من گھڑت فکر جو ہے بنا کر مسائل جو ہیں، من گھڑت جھوٹے مسائل بنا کر انہوں نے جو ہے قوم کو، امت کو جو ہے برباد کرنا شروع کر رکھا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ 72 کے 72 فرقے جنہوں نے آسمانی دین کو چھوڑ کر اپنے جعلی دین بنا لیے ہیں، یہ 72 کے 72 ہی جہنمی ہیں۔ اور صحابہ کرام کے سوال پر کہ جنتی کون نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میرا اور میرے صحابہ کا فرقہ جو ہے، جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ فرقہ جنتی ہے۔ اور دیکھ لیں نبی علیہ السلام صحابہ کرام کا فرقہ جو ہے، جو انہوں نے نافذ کیا تھا جزیرۃ العرب کی میں اسلام کو، وہ آج تک نافذ ہے۔ آسمانی دین نافذ ہے آج تک اور قیامت تک رہے گا۔ ان کی محنت اللہ تعالیٰ زندہ رکھے ہوئے ہے، وہ ہے جنتی فرقہ، نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ صحابہ کرام۔ اور یہ جو جتنے بھی کافروں کے فتنے مسلط کر کے بیٹھے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ملک، یہ سب جہنم کا راستہ جو ہے اپنا رہے ہیں۔ یہ کافروں کے غلام ہیں، کافروں کا فتنہ مسلط کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا آسمانی دین کو نافذ نہیں کر رہے۔ یہ ہمارے سامنے حقیقتیں ہیں، یہ کوئی الزام تراشی نہیں ہے۔ کس ملک میں جو ہے وہ دین نافذ ہے جو نبی علیہ السلام نے نافذ کیا؟ جزیرۃ العرب کی ریاستوں میں ہے، ان کے علاوہ کہیں نظر آتا ہے اسلام؟ یہ جو ہے ہمارے پڑوس افغانستان ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی متضاد سی خبریں آ رہی ہیں، لیکن انہوں نے بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا، انہوں نے اسلام نافذ کیا ہے، لیکن مخالفین جو ہے پراپوگنڈا کرتے ہیں ان کے خلاف۔ تو آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے سامنے ہے سب کچھ۔ فرمایا کہ سبحانہ وہ پاک ہے، اما اس سے یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں، اس شرک سے اللہ پاک ہے، یعنی اولاد سے، بیٹوں سے، بیٹی سے اللہ پاک ہے۔ اور یہ اولاد جو ہے باپ کے لیے جو ہے، اگر اس کی عورت جو ہے وہ مخالف ہو جائے تو یہ اولاد باپ کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ دیکھیں کتنے جو ہے لوگ ہیں، آج بھی ہیں ایسے لوگ کہ جن کو جو ہے باپوں کو جو ہے بیٹوں نے جو ہے گھر سے نکال دیا، اور وہ جو ہے وہ جو سرکاری جو ہے رہائش گاہیں جو بنائی ہوئی ہیں، اولڈ ہاؤس، وہاں بیچارے وہ رو رہے ہیں اپنی قسمت کو کہ جن بیٹوں کی ہم نے، جس اولاد کی ہم نے تربیت کی، آج انہوں نے ہمیں گھر سے نکال کر اولڈ ہاؤسز جو ہے اس میں پہنچا دیا۔ جی یہ ہے۔ اور وہ خسرو پرویز کا واقعہ کہ اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر کے، اس طرح جو ہے عالمگیر جو ہندوستان کا جو ہے بادشاہ تھا، اس نے اپنے باپ جہانگیر کو جو ہے اس کو جو ہے قتل اپنا جیل میں بند کر کے اس کے تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ سینکڑوں مثالیں ہیں دنیا میں کہ اولاد جو ہے وہ باپ سے جو ہے کرسی چھین کر جو ہے اس کو جیل میں بند کر دیا اور خود اس پر بیٹھ گیا یا قتل کر دیا اس کو۔ تو اللہ ان سے، اس اولاد کے فتنے سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ یریدون، وہ ارادہ رکھتے ہیں، ان یطفئوا، یہ کہ بجھا دیں، نور اللہ، اپنے اللہ کے نور کو، بے افواہہم، ساتھ اپنے منہوں کے۔ منہوں کے ساتھ کیسے اللہ کے نور کو بجھانا ہے؟ اور دیا ہو، لالٹین ہو تو ٹھیک ہے، منہ سے پھونک ماری تو بجھ گیا۔ اب اللہ کا نور جو ہے وہ کس طرح منہ سے بجھے گا؟ وہ تو پھونک مارنے سے نہیں بجھے گا۔ وہ کہ دیا نہیں ہے تیل میں جلنے والا، بتی والا جو ہے، اس کو پھونک مار دو تو وہ بجھ جاتا ہے، نہیں، اللہ کا نور تو بڑا مضبوط ہے، بڑا ٹھوس ہے، یہ کس طرح جو ہے وہ بجھ سکتا ہے؟ اس کے خلاف جو ہے وہ اپنے منہ سے مراد کیا ہے؟ جھوٹا پراپوگنڈا، اللہ کے آسمانی نور کے خلاف
جھوٹے مذہب بنا کر، جھوٹے دین بنا کر، جھوٹے پراپوگنڈے کر کے، تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کے نور کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بجھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آج جو 72 فرقے ہیں، یہ اللہ کے آسمانی نور کو اپنے جھوٹے مذہبوں سے، جھوٹے دینوں سے، جھوٹے فرقوں کے بنائے ہوئی کتابوں سے یہ اللہ کے نور کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ ان کے جھوٹوں سے اب اپنے حق کو جو ہے بجھنے نہیں دے گا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، اور انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے انکاری ہے کہ تم میرے نور کو، میرے آسمانی نور کو تم بجھا نہیں سکتے۔ جتنی مرضی اپنے منہوں سے جھوٹ بول لو میرے سچے دین کے خلاف، تم میرے سچے دین کو جو ہے مٹا نہیں سکتے۔ جتنا بھی تم جھوٹ بولتے سلتے بول لو، وَيَأْبَى اللَّهُ، انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے، ان کے دین حق کو بجھانے سے اللہ انکار کرتا ہے کہ تم میرے دین حق کے نور کو نہیں بجھا سکتے۔ جتنے مرضی جھوٹ بول لو اس آسمانی دین کے خلاف، جتنے مرضی جھوٹے فرقے بنا لو، جھوٹے آئین، جھوٹے دین جو ہے بنا لو، جھوٹے اسلام گھڑ لو، جھوٹی کتابیں لکھ لو، تم آسمانی نور جو ہے اس کو بجھا نہیں سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ الا مگر یتمہ، یہ کہ وہ پورا کر کے رہے گا نورہ، اپنے نور کو۔ یہ تو آسمانی نور کے جو دشمن ہیں، یہ فرقے جو ہیں، یہ اس دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس دین کو مکمل یتمہ تمام کر دے گا اپنے نور کو، یعنی ساری دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دے گا۔ اس کا راستہ کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ہم جب پڑھتے تھے ہائی اسکول میں تو صبح نظم ہوا کرتی تھی، اسلام کا ہم سکہ دنیا میں بٹھا دیں گے، توحید کا پیغام ہم دنیا کو پہنچا دیں گے۔ اس نظم جو ہے اسمبلی میں پڑھی جاتی تھی، اور اس میں یہ بھی تھا، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اسلام کی جتنی بھی تم دشمنی کرو گے، اتنا زیادہ اسلام پھیلے گا، ساری دنیا پر پھیلے گا۔ اور دیکھیں آپ ایمانداری سے دیکھیں کہ غیر مسلم جو ہے اللہ کا قرآن پڑھ کر ایسے کھڑے مسلمان بن رہے ہیں کہ جن کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ اور ہمارے پڑوس میں ہندوستان میں ایک لرنڈ آدمی جو ہے، ایک شخص پڑھا لکھا جو ہے، اس نے کتاب جو ہے لکھ دی ہے ہندوؤں کی کتابوں کے حوالوں سے، ریفرنس سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور کتاب پہ لکھا ہے آئی لو محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور اس کو کتاب کو بین کر دیا۔ ایک ہندو ہے جس نے ہندوؤں کی کتابوں سے یہ حقیقتیں جمع کر کے ثابت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، جو ان کا پیغام ہے وہ حقیقی دین ہے، جو نبی علیہ السلام پیغام لے کر آئے ہیں دنیا کے لیے، وہ سچا دین ہے، وہ سچا پیغام ہے۔ ایک ہندو کو اللہ رب العزت نے ایسا ایمان دیا کہ اس نے اپنے ہندوؤں کی کتابوں سے ثبوت دے کر جو اس نے ثابت کر دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، ان کا پیغام سچا ہے، ان کا آسمانی دین سچا ہے، باقی سب جھوٹ ہے، ثابت کر دیا اس نے۔ کتابیں اس کی ضبط کر لی گئی، پابندی لگا دی گئی۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھ بوجھ دیتا ہے، قرآن کی سمجھ بوجھ دیتا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ وہ جو ہے پھر ایسا کمال کرتے ہیں کہ کمال ہی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا میں دیکھیں آپ کتنے مرد اور عورتیں ہیں جو اللہ کی قرآن کو پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ کہیں جو ہے یوٹیوب پر دیکھیں کتنی تعداد جو ہے مردوں اور عورتوں کی اکٹھے ہی مسلمان ہو رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے سب کچھ۔ اور یہ جو قرآن کو سمجھ کر جو ہے مسلمان ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے پختہ ہوتے ہیں۔ میری بیٹی نے مجھے کل کہا تھا جی کچھ اپنی مثال بھی بتا دیں، میں کہہ بتا دوں گا، کہہ دوں گا کہ میں جو ہے
والدہ مرحومہ اور والد مرحوم دونوں کی طرف سے میں شیعہ ہوں، میں شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میرے نان کے بھی شیعہ، داد کے بھی شیعہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ بوجھ عطا فرمائی، میرے سینے میں قرآن جو ہے داخل کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے رکاوٹیں ہوئی۔ والد صاحب مرحوم کو جو ہے پھوپھی کے بیٹے نے شکایت کی میری کہ حافظ صاحب کے پاس مسجد میں جاتا ہے، کیا کرتا ہے بھائی، مسجد میں جاتا ہے، میں نہیں اس کو روکوں گا۔ والد صاحب نے کہا میں نہیں اس کو روکوں گا۔ چنانچہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھا دیا، حدیث پڑھا دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یقین کریں کہ میری پھپھو کی بیٹی میری پسندیدہ تھی شادی کے لیے، اور اس کا باپ انتہائی خواہش مند تھا میرے لیے۔ جب وہ میرے پیچھے پڑا تو اس وقت میں ایم اے کی ڈگری حاصل کر چکا تھا، اور وہ میٹرک تھی، اور ہم اکٹھے پڑھتے تھے، اور ہمارا اکٹھا ایک ہی سینٹر بنا تھا۔ تو وہ مجھے بہت پسند تھی، آج بھی میرے دل میں اس کے لیے بہت حسرتیں ہیں، ایمانداری کی بات ہے۔ تو لیکن وہ میری قسمت میں نہیں تھے، میں جو چاہتا تھا اللہ جو ہے اس کے الٹ چاہتا تھا۔ اگر میں وہاں جو ہے شادی کر لیتا تو پھر میں آپ لوگوں کو یہاں لاہور میں بیٹھ کر جو ہے آپ لوگوں کو قرآن نہ پڑھا سکتا۔ میرا بندوبست ازل سے اللہ تعالیٰ نے لاہور کا کیا ہوا تھا، اور میں اللہ کے فضل سے مجھے اللہ نے یہ قرآن پڑھنے کے بعد، حدیث پڑھنے کے بعد میرے دل میں یہ شوق پیدا کر دیا کہ میں جو ہے آگے پڑھاؤں۔ چنانچہ میں نے جو ہے اپنے میٹرک کے بعد ٹریننگ کے دوران میں نے ایک اپنے اسٹوڈنٹ ساتھی کو جو ہے میرے ساتھ ٹریننگ کر کے میں نے اس کو قرآن پڑھانا شروع کر دی، اور ہمارا جو ریاضی کا استاد تھا وہ اسٹوڈنٹ تھا ہمارے ہاسٹل کا، وہ آخری جو مہینہ جو تھا اس نے مجھ سے جو ہے یہ 2 رکوع پہلے جو ہے پڑھے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوا، اور اس نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ اگر گرمی میں چھٹیوں میں میرے گاؤں میں آ جائیں تو میں آپ سے قرآن پڑھ لوں سارا۔ میں نے کہا جی میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، نامی میں تھا فوت ہو گئے تھے، میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا۔ مجھے اس کا بھی بڑا افسوس ہے کہ جس لگن اور شوق سے اس نے مجھے کہا کہ مجھے آپ قرآن پڑھا دیں، میرے گاؤں میں آ کر رہ کر آپ کو ساری سہولتیں دوں گا، مجھے اس کا آج تک اللہ کی قسم بڑا افسوس ہے۔ اور میرے ایک شاگرد پروفیسر جو تھے، یہ اس کا وہ پرنسپل بنا تھا، جس کو میں اپنے ٹریننگ کے دوران جس کو میں نے پڑھایا 2 رکوع، وہ پرنسپل ہو گیا تھا۔ اور میرا ایک شاگردوں میں سے پروفیسر ہے اکنامکس کا، وہ ریٹائر ہو گیا، وہ بتاتا تھا کہ اشرف گھمن صاحب کہا کرتے تھے کہ جو ہے ہمارے ہاں ایک اسٹوڈنٹ آیا تھا، اس کو لفظی ترجمہ آتا تھا، میں نے 2 رکوع پڑھے تھے، بڑا مزہ آیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جو انسان پڑھتا ہے کوشش کر کے، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ اور میں سب اپنی تکلیفوں کو، زندگی کی تکلیفوں کو بھلا کر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے لاہور کے لیے لکھا ہوا تھا کہ لاہور کے بندوں کو پڑھانا ہے تم سے جو ہے لاہور کے لوگوں سے جو ہے وہ کام لیا جائے گا۔ یہ میرا موبائل بیٹا بند ہو گیا، اس کو ذرا چالو کر دے، پتہ نہیں کسی کو غصہ لگا شاید میری ہسٹری سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے منصوبے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے پورے نہیں کیے۔ مجھے اپنے گاؤں میں جو ہے اپنا گھر بنانے کی بجائے مجھے میرا گھر لاہور بنا دیا، اور میں نے لاہور کے کتنے لوگ ہیں جن کو میں نے قرآن پاک پڑھایا ہے، میرے شاگردوں کے آگے شاگرد جو ہیں وہ یہ قرآن پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے، جس سے وہ کام لے لے اس کی مرضی ہے، وہ جس سے بھی چاہے کام لے لے، وہ مالک ہے، وہ فیصلے کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ لوگ جو ہے اپنے منہوں کے جھوٹ کے ذریعے اللہ کے آسمانی دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ جو ہے ان کے اس کام کا انکار کرتا ہے کہ تم نہیں بجھا سکو گے میرے دین کو، اور میں اپنے دین کو ساری دنیا میں جو ہے پھیلا کر دنیا کو روشن کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، انسان کچھ سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ
اللہ تعالیٰ نے مجھ سے، اللہ گواہ ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میں سیکنڈ کلاس اسٹوڈنٹ ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لینا تھا، اس کی مرضی جو ہے وہ چل رہی ہے میری مرضی کے مقابلے میں۔ اور وہ میری جو ناکامی ہے اپنے گاؤں میں شادی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ نہ ہونے کی، وہ آج تک میرے دل میں حسرت ہے، افسوس ہے مجھے، لیکن میں خوش ہوں اللہ کے فیصلے پر کہ چلو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں کی بجائے یہاں شادی کر کے جو ہے مجھے اس قرآن پاک کی خدمت کا موقع دیا، کہ اس نے لاہور والوں کو جو ہے قرآن پڑھوانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے وہاں جو ہے نہیں پھنسنے دیا اور یہاں لاہور میں پھنسا دیا کہ تم یہاں جو ہے کام کرو بیٹھ کر۔ سمجھایا کہ تو یہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ اللہ کی طرف سے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دین کی سمجھ بوجھ دیتا ہے، اور وہ پھر آگے جو ہے وہ اس کو پھیلاتے ہیں اس کی توفیق سے، اس کے حکم سے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور آگے لوگوں کو سکھائے۔ یہ کہ میں اپنی تعریفیں نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے منصوبے، میری سوچ کچھ اور تھی، میرا محبوب ساتھی کوئی اور تھا، لیکن اللہ نے میرا جو ہے مجھ سے لاہور کا کام لینا تھا، اور اللہ نے میرا جو ہے وہاں کام نہیں ہونے دیا۔ حالانکہ اس کے باپ نے میرا پھپھا لگتا تھا، سگی پھپھی کا خامد، تو اس نے مجھے گالیاں بھی دی، میں اس وقت ایم اے کر بیٹھا تھا کہ تم جو ہے بیوقوف ہو، لاہور کی عورت سے شادی کر رہے ہو، اور وہ بھی استانی۔ اللہ کی قسم کھا کر 100% اس کی بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہے۔ جتنی ذلت میں نے لاہور جو ہے شادی کر کے اٹھائی سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن میں خوش ہوں اللہ کے فیصلے پر کہ اس نے مجھ سے اپنے دین کا کام لینا تھا یہاں لاہور بٹھا کر۔ اس کا شکر ہے جو کچھ اس نے کیا میرے حق میں اس نے کیا ہے، بہت اچھی بات۔ فرمایا یریدون، وہ چاہتے ہیں ان یطفئوا، یہ کہ وہ بجھا دیں نور اللہ کے نور کو، بافواہہم، ساتھ اپنے منہوں کے، وہ جھوٹ بول کر، جھوٹے دین گھڑ کر، جھوٹی باتیں گھڑ کر، جھوٹی کتابیں لکھ کر اللہ کے آسمانی دین کو بجھانا چاہتے ہیں، نور کو، لیکن وہ نہیں بجھا سکیں گے الا ان یتم نورہ، مگر یہ کہ وہ اللہ تمام کرے گا، پورا کرے گا اپنے نور کو، نہیں بجھنے دے گا، ساری دنیا میں اس کو پھیلائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اگرچہ ناپسند سمجھیں کافر لوگ۔ هُوَ الَّذِي، وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالہدا، ساتھ حقیقی ہدایت کے، ودین الحق کے، اور ساتھ حقیقی سچے دین کے، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے سچے دین کو، الگ دین، اوپر تمام دینوں کے، کل ہی، سب کے سب۔ یہ آیت سورہ صف کی بھی ہے، سورہ فتح کی بھی یہی آیت ہے، یہاں سورہ توبہ کی یہ آیت ہے کہ اللہ نے اپنا دین حق آسمان سے اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا کے تمام جھوٹے من گھڑت بناوٹی دینوں پر جو ہے اس کو غالب کر دے، اور نبی علیہ السلام نے اس کو غالب کیا نافذ کر کے، اس پہ عمل کر کے اس کو غالب کیا۔ اور آج ہم جو ہے صرف کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، اس کو غالب کرنے کی بجائے کافروں کے فتنے کے مقابلے میں ہم اس کو جو ہے مغلوب کر رہے ہیں۔ من گھڑت تو ہے، مذاہب لکھ کر، کتابیں لکھ کر، مذاہب بنا کر ہم اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ مغلوب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے یہ کام لے لے گا، جو کافر اس کو پڑھتے ہیں قرآن کو اور مسلمان ہو جاتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ اس دین کا پوری دنیا میں جو ہے اس کے نور کو پھیلانے کا کام لے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر کو، بالہدا، ساتھ حقیقی ہدایت کے، ودین الحق کے، ساتھ سچے دین کے، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے سچے دین کو، الدین، اوپر تمام، الف لام لگا ہوا ہے، تمام دینوں کے، کل ہی، سب کے سب کے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ ناپسند سمجھے مشرک لوگ، مشرکوں کو جتنی مرضی تکلیف ہو، جو اللہ کے مقابلے میں من گھڑت دین لکھ کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو جتنی مرضی تکلیف ہو، اللہ اپنے سچے دین کو غالب کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا، بے شک بہت سے لوگ، من الاحبار،
یہودی عالموں میں سے والرہبان اور عیسائی راہبوں میں سے لیاکلون البتہ وہ کھا جاتے ہیں اموال الناس سے مال لوگوں کے بالباطل ساتھ حقیقی جھوٹ کے ویصدون اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ اللہ کیا حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ بہت سے یہودی عالم اور بہت سے عیسائی راہب جو ہیں وہ اللہ جو ہے لوگوں کو جھوٹ کے ذریعے، جھوٹی باتوں کے ذریعے، من گھڑت جو ہے مذاہب کے ذریعے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں اور ان کا مال بھی کھا جاتے ہیں۔ اور یہی آج ہمارے جو ہے جعلی علماء اور مفتی یہی کچھ کر رہے ہیں، یہ ہمارے 72 فرقے یہی کچھ کر رہے ہیں کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر اور لوگوں کو کہہ کر یہ کتاب قرآن پاک کی تفسیر ہے جھوٹ بول کر لوگوں کو جو ہے یہ گمراہ بھی کر رہے ہیں اور ان کا مال بھی کھا رہے ہیں، جس طرح یہودی اور عیسائی عالم اور راہب کرتے تھے آج ہمارے جعلی علماء اور مفتی بالکل اس پر عمل کر رہے ہیں۔ فرمایا والذین اور وہ لوگ یکنزون جو خزانے بناتے ہیں الذھب سونے کے والفضة اور چاندی کے ولا ينفقونها اور نہیں خرچ کرتے ان کو فی سبیل اللہ بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے، جو سونے چاندی کے خزانے بناتے ہیں لیکن ان کو جو اللہ کے راستے میں ان کا زکوٰۃ کا جو حصہ ہے وہ خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو دنیا کے مال سے بہت محبت ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے۔ فرمایا کہ وہ فبشرہم بس خوشخبری دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بعذاب علیم ساتھ عذاب دردناک، ان کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے۔ یوما اس دن یوہما گرم کیا جائے گا، یوہما تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا وہ مال جو ہے جو جمع کرتے ہیں اس میں سے اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، اللہ کی مخلوق پر زکوٰۃ کی صورت میں یا ویسے صدقات کی صورت میں جو خرچ نہیں کرتے ہیں، اس قیامت کے دن یوہما ان کو گرم کیا جائے گا علیہ اوپر اس زیور کے، اس مال کے، فی نار جہنم بیچ جہنم کی آگ کے۔ یہ دنیا کا مال جو ہے یہ جہنم میں آگ بنا کر فتوقبا بس داغا جائے گا بہا ساتھ اس دنیا کے مال کے، گرم مال کے، جہنم کی آگ میں تمائے ہوئے مال سے کے ذریعے توقبا داغا جائے گا جباہہم ان کی چہروں کو، وجنوبہم ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم ان کی پشتوں کو، ان کی پیشانیاں، جبا کے معنی پیشانیاں، ان کی پیشانیوں پر داغ لگائے جائیں گے اس کو گرم کر کے، ان کے پہلوؤں پر، جنوب و پہلوؤں پر، اور ان کے ظہور ان کی پشتوں پر اس کو گرم کر کے داغ لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا یہ ہے ما کنزتم جو تم جمع کیا کرتے تھے لانفسکم واسطے اپنی جانوں کے، فذوقوا پر چکھو ما جو کنتم ہو تم تھے تم تکنزون جو تم خزانے بناتے، جو تم مال جمع کر کے خزانے بناتے تھے نا، اور اس کو اللہ کے مخلوق پر خرچ نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ وغیرہ نہیں دیتے تھے، آج اس کے جمع کرنے کا مزہ جو ہے وہ چکھ لو۔ ان عدت الشہور بے شک گنتی تمام مہینوں کی، تمام مہینوں کی کتنا کا رہ گیا ہے 5 منٹ، اوئے ہوئے۔ ان عدت الشہور بے شک گنتی تمام مہینوں کی عند اللہ پاس اللہ تعالیٰ کے، 12 2 اور 10 ہیں، شہرن مہینے اللہ کے ہاں جو ہے 10 اور 2 یعنی 12 مہینے ہیں کل، فی کتاب اللہ بیچ اللہ کی کتاب کے، یوما اس دن سے خلق السماوات جس دن سے پیدا کیا اس نے تمام آسمانوں کو، والارض اور تمام زمینوں کو، منہا ان میں سے ان 12 مہینوں میں سے اربعۃ حرم 4 مہینے احترام والے ہیں کہ جن میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ 3 مہینے ذی الحج کے ہیں، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم حاجیوں کے آنے جانے کے لیے، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن میں کہ جو ہے لڑائی جو ہے وہ حرام ہے، کوئی قبائل کوئی قومیں لڑائی نہیں کر سکتے جو ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو ہے اگر کافر پیر کرتے ہیں تو پھر ان کا جواب دینا بھی فرض ہے۔ فرمایا ذالک الدین ہو یہ خاص دین ہے، حقیقی دین ہے، القیم حقیقی قائم رہنے والا، یہ اللہ کا آسمانی دین حقیقی دین ہے اور یہ قائم رہنے والا ہے، یہ مٹے گا نہیں، اس کو کوئی جو ہے ختم نہیں کر سکتا۔ فلا تظلموا پس نہ تم ظلم کرو، فی ہنہ بیچ بارے ان مہینوں کے، ان مہینوں کو قابل احترام سمجھو اور اس میں لڑائی نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔
ولا فلا تظلموا، پس نہ تم ظلم کرو، فیہن بیچ ان 4 مہینوں کے، انفسکم اپنے جانوں پر، وقاتل المشرکین اور لڑائی کرو تمام مشرکوں سے، کافتن اکٹھے ہو کر مل کر، کما یقاتلونکم جس طرح وہ لڑائی کرتے ہیں تم سے، کافہ اکٹھے ہو کر مل کر۔ ایمان والو، دنیا کے ایمان والو، جس وقت دنیا کے مشرک جو ہیں، سارے دنیا کے مشرک اور کافر مل کر تمہارے مقابلے میں جو ہے لڑائی کرتے ہیں، اس طرح تمام دنیا کے مومنین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اکٹھے ہو کر کافروں کے مقابلے میں آئیں۔ اور چونکہ ہمارے ملکوں میں منافقت ہے، یہود کا فتنہ ہے، منافقت سے مرے ہیں، اس لیے ہم اکٹھے نہیں ہوئے۔ غزہ تباہ ہو گیا، عرب تباہ ہو گئے، شام جو ہے اس کو تباہ کیا ہے منافقوں نے، لیکن ہم جو ہے اکٹھے ہو کر ہم کچھ نہیں کیا، ہم بس جو ہے تماشا ہی دیکھتے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر منافقت ہے۔ ہم کافروں کا فتنہ جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں کلمہ پڑھنے والے ملکوں پر، اس منافقت کی وجہ سے جو ہے ہم جو ہے غزہ والوں کے جو حقیقی ایمان والے ہیں، شام والے خالص ایمان والے، جو ہم ان کی مدد نہیں کر سکے۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، ساتھ ہے تمام حقیقی پرہیزگاروں میں۔ انما، بے شک، النسیء، حقیقی بھلا دینا، زیادہ ہے فی الکفر، بیچ کفر کے۔ ان 4 مہینوں کو جو ہے نظر انداز کرنا یہ کافروں کی عادت ہے۔ کافر جو ہے وہ نہیں مانتے ہیں اللہ کے اس احترام والے مہینوں کو، اس لیے وہ جب چاہتے ہیں لڑائی چھیڑ دیتے ہیں، ان کی نظر میں کوئی احترام والا مہینہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انما النسیء، بے شک بھلا دینا اللہ کے فیصلے کو، زیادہ ہے فی الکفر، بیچ کفر کے، یضل، گمراہ کیا جاتا ہے، بہی، ساتھ اس کے، الذین، ان لوگوں کو، کافر، جو کافر ہوئے، یحلون، وہ حلال کر دیتے ہیں، ان مہینوں کو، آمن، 1 سال، ویحرمون، اور حرام کر دیتے ہیں ان مہینوں کو، آمن، دوسرے سال۔ یہ اپنی مرضی سے جو ہے کافر جو ہے یہ قابل احترام مہینے جن کے اندر جو ہے اپنا لڑائی کی اجازت نہیں ہے، کافر اپنی مرضی سے جو ہے ان کے نام بدل کر یا ویسے جو ہے وہ چڑھ دوڑتے ہیں، مسلمانوں پر لڑائی مسلط کر دیتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ اللہ کے حلال کو حرام کر دیتے ہیں، قابل احترام کو جائز کر دیتے ہیں اپنے لیے۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، پس وہ حلال کرتے ہیں جس کو حرام کیا اللہ نے۔ یعنی جن مہینوں میں لڑائی حرام ہے، قابل احترام مہینے، حج کے مہینے، رجب کا مہینہ، ان میں جو ہے اپنی مرضی سے جو ہے وہ لڑائی حلال کر لیتے ہیں، جائز کر لیتے ہیں۔ زُیِّنَ، خوبصورت بنا دیا گیا، لہم، واسطے ان کے، سوء، برائی، اعمالہم، ان کی برائی، ان کے اعمال کی، کافروں کے عملوں، منافقوں کے عملوں، مشرکوں کے عملوں کی برائی جو ہے شیطان نے بڑی اچھی بنا دی ان کے لیے کہ شاباش شاباش یہ کام کرو۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الکافرین، نہیں ہدایت دیتا خاص قوم حقیقی کافروں کی کو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔